बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। तमाम मुसलमानों को जी ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन सुबह सुबह खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, आ गया वो पैगाम सर, जिसको रोकने के लिए अलीमा खान साहिबा के हवाले से तमाम जतन किए गए थे, जिसको रोकने के लिए तमाम मीडिया की कंपेन चलाई गई थी पिछले 24 घंटों में, जिसको रोकने के लिए बाकायदा तौर पर सरकारी सहाफ़ी हजरात को बदतमीजी पर मजबूर किया गया था अलीमा खान साहब से, जिसको रोकने के लिए इमरान खान के जिस पैगाम को रोकने के लिए अलीमा खान साहबा के ऊपर बाकायदा अंडे बरसाए गए, जिस पैगाम को रोकने के लिए बाकायदा तौर पर सरकार ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली, ताकतवरों ने पूरा जोर लगा दिया सर, बात नहीं बन सकी। वो पैगाम आ गया इमरान खान साहब का, यही वजह थी। और फिर दूसरी खबर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ही चीफ जस्टिस को जिस तरीके से लाठी चार्ज किया सर, बस सर मैं इखलाकियत का तो कोई जवाब है ही नहीं। वो पानी ऊपर से आता है, जो ऊपर से ही इखलाकियत नहीं है तो फिर क्या होना है। मगर सर एक बात, दिल खुश हो गया, मुतमईन हो गया। एक तो जिस तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब दिल मुतमईन करते हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, सेम उसी तरह ये मंसूर अली शाह साहब की आवाज नहीं है, ये अतर मिनल्ला साहब की आवाज नहीं है। ये खत जो लिखा है ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है। पाकिस्तान में एक एक शख्स जो कानून उसकी अमलदारी पर यकीन रखता है, अदल और इंसाफी है, उसकी आवाज है। वो भी कमाल काम हो गया था। वो बता, नवाज शरीफ साहब ने ऑफर दी है जी इमरान खान साहब को, है ना बड़ी खबर। ये भी आपके साथ शेयर करूँ। अहम तरीन व्लॉग होने जा रहा है, मिस नहीं करें। चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। ठीक है सर, सबसे पहले उन्हीं खबरों से मैं आगाज करूँ जिन खबरों से मुतलिक मैं कह रहा था कि जनाब कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सबसे पहले एक खुश आइंद खबर, पहले मैं अच्छी खबर, बेहतरीन खबर बता। राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर मजम्मत किया रात को। उन्होंने कहा ये जो अगर मगर माजी क्या से हट के अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाक़े की बगैर किसी तबसरे और कोई सियाक व सवाक व हवाले के बगैर मजम्मत करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो बुजुर्ग खातून एक बावफा बहन है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। इस पर मुलविस लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन लोगों का मानना यह है कि वो मुस्लिम लीग नून, वो मुस्लिम लीग का जो स्टॉलबर्ड है या जो सोशल मीडिया रन कर रहे होते हैं, वो जो हर बात पे, चाहे 6 सितंबर पे हो, चाहे ईद मिलादुल नबी पर हो, चाहे इंडियन हमले पे हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो, चाहे इसराइल के हमले के ऊपर हो, वो मीडिया जो हमेशा से ये कहता था कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के इसको रिस्पॉन्ड करें, उस जेल में बैठ कर रिस्पॉन्ड करें जिस जेल में इमरान खान साहब को मुलाकात की इजाजत नहीं है, वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ क्या उसी तरीके से इस वाक़े की मजम्मत करेंगे जिसमें इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के ऊपर अंडे से हमला किया गया है। उन्हें क्या करेंगे ये कह रहे हैं, क्योंकि नवाज इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में ये मजम्मत की थी जब टीएलपी के लोगों ने जूता उछाल के फेंका था नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो उन्हें कहा था सबसे बड़ा शुक्र यह है कि पीटीआई का कोई बंदा नहीं था। लेकिन मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है जूते फेंके जाए या स्याही फेंकी जाए, ये अखलाकियत के खिलाफ है। लोग एक्सपेक्ट करें कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ, मरियम नवाज को तो अखलाकी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके सूबे में रावलपिंडी में ये सारा काम हुआ है। बाकी वो जो काम किस किस तरीके से, वो तो खैर अब बात रह गई नहीं गई ना। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन सर उसके साथ ही कुछ लोग भी आ गए ना सामने। अब हसन अयूब को आप क्या समझते हैं? स्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझते हैं, हुकूमत का नुमाइंदा समझते हैं, जो भी समझे, जारी बात है वो तो स्टॉलबर्ट तो है। उन्हें तमाम चीज़ों का ना लुब्बे लुबा बताऊं क्या निकाला। उन्होंने कहा मुझे शक है कि समाबिया ताहिर जो है ना, उन्होंने इशारा किया था, उसके बाद अंडा फेंका गया। अब सुने। दूसरा कहते हैं मैं 100% कन्फर्म्ड हूं कि अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर करके जानशीन बनना चाहती है। ये अब मैं इसको इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करूं, उनकी तरफ से पैगाम कहूं, क्या कहूं। उन्होंने कहा मैं 100% उनका मौकफ कहूं कि अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर करके जानशीन बनना चाहती है। ये हसन अयूब साहब कहते हैं। ये वही अलीमा खान साहब हैं जो हर बात पे कहते हैं मुझसे सियासी सवाल कोई नहीं करना, हमें सिर्फ अपने भाई से गरज है।
ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے اشارہ کیا دیکھیں کچھ نہ کچھ تو بانڈنگ ہوئی ہوگی نا جس کی بنا پر دونوں بھائی بھی رہا ہو گئے، دونوں بیٹے بھی رہا ہو گئے. انہوں نے کہا بہرحال میں 100% کنفرم ہوں. اور مزے کی بات دیکھیں، یہی جو خیال ہے یہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی ہے، یہی خیال نون لیگ کا بھی ہے. تو یہ سارے خیال کون دے رہے ہیں؟ بس آپ سمجھ جائیں. بہرحال اپنی طرف سے انہوں نے بہت بڑی فنکاری کی ہے، بہت بڑی فنکاری. تو یہ بھی تھی، پہلے خبر چلائی گئی تھی یہ پشاور کی خواتین تھی، پھر خبر چلائی گئی یہ پی ٹی آئی کی خواتین تھی، پھر پتہ چلا یہ پشاور سے آئے تھے، پھر پتہ چلا جی سر رات کو باقاعدہ طور پر رینٹ کار کا ایک فرفارما نکالا گیا، ایان رینٹ کار راول پنڈی. جی ہاں، نزد ناروا فیضان پلازا ڈیالہ روڈ. کہتے ہیں وہاں سے یہ گاڑی لی گئی تھی ہونڈا جس میں وہ عورتیں فرار ہوئی تھیں یا آئیں جو کچھ بھی ہے. انہیں کہ وہاں سے رینٹ کار لی تھی اور رہائش کا پتہ محمود آباد جوابی اسٹاف گلی نمبر اسٹریٹ نمبر 2، دفتر کا پتہ سپر سلون، فون نمبر 1 لکھا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں کی اور آج ہی کی تاریخ میں رینٹ کار 2 انڈے لے کے رینٹ کار پہ گاڑی لینے گئی ہیں. وہ کیا مزے کی بات ہے یار. ان 2 انڈوں کے بعد انہوں نے رینٹ کار واپس کر دیا ہے. سر مجھے یہ بتا دیں جو لوگ بھی گاڑیوں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، سر صبح 9:30 بجے کوئی دفتر کھلا ہو رینٹ کار کا؟ یہ تو کام ہی 12-1 بجے کے قریب کرتا ہے. مگر میں نے کہا وہ بھرپور کوشش کریں گے کسی طرح وہ جو نہیں سر اثر کدھر ضائع ہو رہتا ہے. ٹرینڈ اتنا ٹاپ پہ کر دیا انہوں نے، کدھر ضائع ہوتا ہے. اس سے پہلے اس پیغام کی طرف جاؤں، اس پیغام سے پہلے اس خط کی طرف جائیں جیسا جس نے دل کو بڑا سکون دیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج ہیں، انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھا 7 صفحات پر مشتمل. کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. انکشافاتی 7 صفحات پر مشتمل یہ خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عملاً عدالت کو ایک فوجی دستے میں بدل دیا ہے. یہ یحییٰ آفریدی صاحب کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے عملاً ایک فوجی دستے میں، یعنی ایجنسیوں کے مرہون نے محنت کر دیا عدلیہ کو. اللہ اکبر. یہ سینئر ترین جج سپریم کورٹ کا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہوتی 26 آئینی ترمیم کے تحت تو اس وقت یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے عملاً عدالت کو ایک فوجی دستے میں بدل دیا ہے. جسٹس شاہ نے کہا کہ یہ خط انہوں نے بڑی مجبوری اور ادارہ جاتی ذمہ داری کے تحت لکھا، جس کے مطابق مجھے یہ لکھنے پر مجبور کرنے والی چیز آپ کی مستقل اور مکمل بے حسی ہے چیف جسٹس صاحب. یہ ایک جج دوسرے جج کو کہہ رہا ہے. جسٹس منصور نے چیف جسٹس کے طرز عمل کو ایک آمر کی طرح قرار دیا جو عدالت کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے آمر چلا رہا ہوتا ہے. بینچ کی تشکیل کاس لسٹیں یک طرفہ طور پر جاری کی جا رہی ہیں. کمیٹی میں کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی. مزید سنگین الزامات میں جسٹس منصور نے کہا کہ جونیئر جج کو باقاعدگی سے 3 رکنی بینچز میں کیوں شامل کیا جاتا ہے جبکہ سینئر ترین جج کو 2 رکنی بینچ تک محدود کر دیا گیا ہے؟ کیوں قومی اہمیت کے وہ مقدمات جن کے وسیع پالیسی اثرات ہیں انہیں سینئر بینچز کے سامنے نہیں لگایا جا رہا؟ یہ سب ایک واضح پیٹرن ہے. ایک آزاد سوچ رکھنے والے ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، کارکردگی کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کے لیے. واہ واہ منصور صاحب مزہ آ گیا آپ کے خط سے. مزید انہوں نے الزام لگایا کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈالے گئے 5 کمیٹی میٹنگز کے منٹ دراصل ہیں ہی جعلی، کیونکہ یہ اصل معنی میں کمیٹی میٹنگز تھی نہیں بلکہ چیف جسٹس کے سفری شیڈول سے متعلق تھا اور عام سی باتیں تھیں. ان منٹس کو کمیٹی کی اکثریتی رائے کے برخلاف اپلوڈ کیا گیا. اس موقع پر شفافیت کے حق میں اختلافی نوٹ لکھا تھا مگر اسے نظر انداز کیا گیا. جسٹس منصور نے وعدے کیا کہ اس وجہ سے میں نے ان روسٹر پر دستخط کرنے ہی چھوڑ دیے ہیں جو بغیر کسی میٹنگ کی گردش میں لائے جاتے ہیں. آپ نے کمیٹی کو بائی پاس کر کے حتیٰ کہ بنیادی معلومات جیسے کیسز کی تعداد، بڑے بینچز کے سامنے لگنے والے مقدمات روک لیے ہیں. اس طرح آپ نے اجتماعی طور پر فیصلے کے قانون طریقہ کار کو ایک دکھاوا بنا کے رکھ دیا ہے. کیا کیا ایلیگیشن ہیں. انہوں نے کہا باوجود اس کے ججز کی تعداد بڑھائی کی عدالت میں ذیل التوا ملتوات کی کیسز ابھی بھی 57,455 اتنے زیادہ جج بنانے کے باوجود بھی، جس سے جسٹس منصور کہتے ہیں جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عدالت کی تعداد بڑھانا مقدمات نپٹانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اندرونی طاقت کے توازن کو بدلنے کے لیے تھا تاکہ آزاد ججز کو کمزور کیا جا سکے. تاریخی اصولوں کی خلاف ورزی آپ نے کی ہے. سپریم کورٹ کے رولز اور عدالت کے آئینی ڈھانچے کو کنٹرول کرتے تھے 40 سال بعد پہلی مرتبہ ترمیم کے عمل سے گزر رہے ہیں. یہ عمل تاریخی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے فل کورٹ میٹنگ ہونا چاہیے تھی لیکن چیف جسٹس اسے صرف سرکولیشن کے ذریعے منظور کر لیا جو کہ معمولی امور کے لیے مناسب طریقہ ہے نہ کہ آئینی فریم ورک کو بدلنے کے لیے. انہوں نے کہا آپ کے اس رویے نے عدالت کی اجتماعی دانش کو نظر انداز کر کے یک طرفہ اختیار کو ترجیح دی ہے. سر یہ کیا ہے
یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بغیر مزاحمت کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سپرد کر دیا چیف جسٹس صاحب نے. اس سے زیادہ کتنا کلیئر بولے گا کوئی بندہ یار. میں اشاروں کنایا میں احتیاط محتاط ہو کے بول رہا ہوں کیونکہ رہنا ہے سسٹم میں. منصور علی شاہ صاحب تو کھل کے بتا رہے ہیں. میں کہ یہی افریدی صاحب کس چکر میں آئے تھے؟ اب سمجھ آئی آپ کون ہے، آپ کی حقیقت کیا. سال ہے کہ دونوں بڑے اچھے دوست ہیں، چیمبر تک شیئر کرتے رہے ہیں. انہیں کہ کیا ذہن میں ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی بھی تو مجبوری ہوگی نا سر، پیٹ بال بچے سب کو لگے. میں تو یہی کہوں گا ہر ایک کو آپ ادھر تک نہ لے جانا کہ جو وہ ظلم بھی چل لے گا. نہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. آفریدی ہے تو آفریدی کو لوگ اثر نہیں کرتا تو درد نہیں ہوتا. درد تو سب کو ہوتا تھا. اب اس پیغام کی طرف سر، اس پیغام کی طرف جو عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کے پیغام سے پہلے سن لیں. زاہد کشکوری صاحب ویل انفارمڈ رپورٹر ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. بڑے دعوے سے خبر کرتے ہیں، ان کی 90% خبریں درست ہوتی ہیں. ان کے بقول انہیں کہا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زاہد کشکوری صاحب کہ مری کی جو میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف نواز شریف اور اس میں انہیں کہ یہ بات کی گئی تھی کہ اگر عمران خان چاہیں تو میڈیکل گراؤنڈ پر ملک سے باہر جا سکتے ہیں. نواز شریف نے یہ آفر کی تھی. یہ بات چلی ہے، میٹنگ میں بات کی گئی ہے. یہی تو فرق ہے میاں صاحب، اس نے مر جانا ہے، جانا نہیں ہے. یہ مختلف ہے، آپ لوگوں سے مختلف ہے. یہ اینٹ سے اینٹ بجا کے مری نہیں جائے گا. یہ اینٹ سے اینٹ ادھر اڈیالہ میں بجا رہا ہے. یہ وہ علی آفرس نہیں، یہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہے. اور جو ڈیل کر کے گئے نا وہ تاریخ میں مر گئے ہیں، زندہ نہیں ہے کم از کم. وہ زندہ ہو کے مر گئے ہیں تو تاریخ کی کیا بات کر رہے ہیں. بہرحال یہ زاہد کشکوری صاحب نے خبر دی. ادھر بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ پی کے ترجمان جو ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں. وہ پیغام آیا، کہتے ہیں افغانستان پہ زلزلے پہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے. مجھے دکھ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو زبردستی ملک سے باہر نکال رہے ہیں، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کو اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتے ہوئے صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے، لہٰذا اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کر کے اسے رکوائیں. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قبائلی اضلاع میں ہونے والے ڈرون حملے بند کروانا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ کہا عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا 8 ستمبر کو محمود اچکزئی کی ہڑتال کی کال پر تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے. بلوچستان کی عوام کو دہشت گردی اور ہائبرڈ ماحول سے نجات ملنی چاہیے. بلوچستان میں اختر مینگل کے والد کی برسی پر حملے کی شدید مذمت اور اختر مینگل سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. بلوچستان کے حالات دن بدن خطاب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر عوامی نمائندگان کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. سیلاب زدہ علاقوں کی امداد کے لیے بلا تفریق سب کردار ادا کریں. اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو اس مقصد کے لیے ضرور ٹیلی تھون اور فنڈ ریزنگ کرتا. ضرور سر کر کے دیکھیں سر کتنے پیسے ملتے. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحب دیکھ لیتے ہیں. محض حکومتی ادارے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر شخص کو اپنا حصہ ڈال کر من حیث القوم اس کا مقابلہ ہو. یہ بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ صرف حکومتی ادارے نہیں کر سکتے، پورے پاکستان کو مدد کرنی چاہیے. اگر میں باہر ہوتا تو میں ٹیلی تھون کرتا، فنڈ ریزنگ کرتا. کہتے ہیں 1971 اور موجودہ دور میں بہرحال فرق تو ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ آج عوام باشعور ہے. اس وقت اتنی باشعور نہیں تھی. سوشل میڈیا نے تمام حقائق عوام پر واضح کر دیے ہیں اور عوام ظلم کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ ظلم کا نظام جلد ختم ہو کر رہے گا. وقت آگے کہ عوام کی آواز سنی جائے. یہ وہی طرز عمل ہے جو اس وقت اختیار کیا گیا ہے جو سقوط ڈھاکہ کے بعد یحییٰ خان کا تھا. اس نے بھی صرف اپنے اقتدار کی طوالت کی کوشش میں اندھا ہو کر عوامی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کی فسطائیت برپا کی اور بالآخر ملک کو توڑ دیا. مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. میں صرف اس امید کے ساتھ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ نہیں، مجھے توڑنے کی کوشش کا مقصد عوام کی آواز کو دبانا ہے، جو کہ کبھی بھی نہیں دبنے دوں گا. اس پیغام کے لیے وہ سارا تردد تھا جس میں سرکاری صحافیوں کے ذریعے علیمہ خان صاحبہ سے بدتمیزی کرائی گئی اور سرکاری خواتین کے ذریعے خواتین سے انٹرویو کروایا گیا. پیغام تو آ گیا سر. کھٹیا کی حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، الٹا ہزیمت. مزید
عمران خان کو مزید اونچا کر دیا، مزید زندہ کر دیا، اس خاندان کو مزید اونچا اور زندہ کر دیا. لگے رہنے دیتے سر، مگر آپ لوگ بھی کمال ہیں، کمال لوگ ہیں. بغیر کسی جلسے، بغیر کسی ریلی کے پی ٹی آئی کرا دیتے ہیں آپ لوگ، کمال لوگ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.